नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी एक्ट जो एक मुतनाज़ा बिल है उससे आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले किया गया था और आपने देखा कि किस तरह जो हुकूमत चाहती है वही होता है। तो बहरहाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को पेश कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक वक्फ तरमीमी एक्ट का सवाल है, मुसलमानों ने इसकी शिद्दत से मुखालिफत की है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत की नीयत बहुत ख़राब है मौकूफ़ा जायदादों को लेकर। और सारे हिंदुस्तान में जो मौकूफ़ा जायदादें हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि बेशुमार इस्लामी ममालिक यानी 57 इस्लामी ममालिक है, उसमें एक दो को छोड़कर अगर सबसे ज़्यादा मौकूफ़ा जायदादें कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तानी सरज़मीन के बारे में आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। आपकी एक हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर मौकूफ़ा जायदादें इस कदर कीमती हैं कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं और ख़ास तौर पर जो मुर्दों का माल खाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग चाहे वो अपने हों या गैर हों, तमाम के तमाम मौकूफ़ा जायदादों का इस्तेसाल कर रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमत ने भी उसी नीयत से शायद एक वक्फ तरमीमी में एक्ट पेश किया और आप देखेंगे कि उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले किया गया। और इस पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, ये कहा जाता है कि 38 इजलास हुए और 1.5 करोड़ नुमाइंदगियाँ वसूल हुई। और अब ये कहा जा रहा है कि ओम बिरला को तो इन्होंने पेश कर दिया है, लेकिन बजट इजलास जो कल से शुरू हो रहा है वो बजट इजलास 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक जारी रहेगा। उसमें 16 बिल्स पेश किए जाएंगे जिसमें शहरी वक्फ तरमीमी कानून भी शामिल है। तो बहरहाल हम चलते हैं नई वजह से और पूछते हैं कि हुकूमत की नीयत आखिर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ख़राब क्यों है। देखिए, गुज़श्ता हम 10 साल का जायज़ा लें तो पता चलता है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान माइनॉरिटी के बजट में कोई इजाफा नहीं। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो भी बिल्स आए हैं, जो भी कानून बने हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहे हैं। जी जी, ये आप कश्मीर का जो खुसूसी मौक़ूफ़ था उसको ख़त्म कर दिया गया, तलाक़ सलासा बिल लाया गया और उसके अलावा NRC की बात चल रही है और UCC जो है उत्तराखंड में लाया गया है। तो जिस तरह मुसलमानों को देने की तो कोई बात नहीं की गई, माइनॉरिटीज़ को कुछ चीज़ देने की बात तो नहीं की गई, मुसलमानों के पास जो है वो भी छीन लेने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, मुसलमानों के पास, मुसलमानों के आबाद और अजदाद जो हमारे जो वक्फ अराज़ियात मुख्तस किए थे, आज उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी। जी हाँ, जी हाँ, वो बीजेपी को और बीजेपी के कायदीन को, बीजेपी हुकूमत को खटक रही हैं। जी हाँ, वो चाहती हैं कि इन जायदादों को, इन अराज़ियात को छीन ले। जी हाँ, आपको रियाज साहब बता दूं कि ये अराज़ियात जो है किसी हुकूमत ने मुसलमानों को नहीं दिए, बल्कि मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए मुख्तस किए ताकि उनके तालीमी माशी सूरत हाल बेहतर हो सके। लेकिन बीजेपी की हुकूमत जो है वो इन जायदादों पर गिद्ध की तरह मरवा रही है। बिल्कुल, और वो चाहती है कि ये जायदादों से मुसलमानों को महरूम कर दे। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वक्फ तरमीमी एक्ट का सवाल है या बिल का सवाल है, उस सिलसिले में हुकूमत ने जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई थी उसमें आप देखेंगे कि अपोजिशन कायदीन को भी शामिल किया गया था, अरकान पार्लियामेंट को भी। और ये भी कहा जा रहा है कि उन अपोजिशन अरकान में बाज़ अरकान पार्लियामेंट ऐसे भी थे जिन्होंने दोहरा रवैया अख्तियार किया, दोगलापन अख्तियार किया और कहा कि बाज़ तंजीमों को उन लोगों ने मैदान में उतारा कि आप इस बिल की वो तायीद करो और हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। तो बहरहाल मैच फिक्सिंग का भी अंदाज़ा होता है, खदशा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों से यानी आप देखेंगे कि यानी पिटिशंस दाखिल की गई, करवाई गई, उसका नतीजा क्या निकला ये समझने आने वाली बात नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो हुकूमत चाहती है वही हो रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत में अब इस तरह के जो कमेटियों का फ़ायदा क्या है। देखिए, ये जो कमेटी है वो मगरमच्छ के आंसू के जी, क्योंकि हमने देखा कि जब पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत हुई तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री सुपुर्द कर दिया गया तो ये समझ रहे थे कि चलो इंसाफ होगा, लेकिन जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें हुक्मरान और उसके हलीफ जमातों की जो तादाद थी वो 16 थी
اور اپوزیشن جماعتوں کی تعداد جو تھی 10-11 تھی. تو اگر جب بھی ووٹنگ ہوتی تو حکومت جو چاہتی ہے وہی فیصلہ آتا اور وہی ہو رہا ہے. کہ صرف یہ جو آپ نے کہا کہ کمیٹی کے 38 اجلاس منعقد ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان سے 1.5 کروڑ نمائندگیاں حصول ہوئی ہیں. تو میں ریاض صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کے ارکان جو ہے 30 کے اندر ہے. اس کا جو عملہ ہے میں سمجھتا ہوں 40-50 لوگوں پر مشتمل ہوگا. کیا یہ عملہ 1.5 کروڑ نمائندیوں کا جانچ کیا ہے؟ اگر جانچ کیا ہے تو کون سی تنظیم نے، کون سے جماعت نے کیا اپنے تجاوز پیش کیے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے؟ سوال یہ پتا. اگر جائزہ لیا ہے تو کتنے دن لگے ہیں اس کے لیے، اور کمیٹی تشکیل دے کے کتنے دن ہوا ہے، اور اتنی جلدی رپورٹ کس طرح پیش کر دی گئی ہے؟ یہ سوال ناشنات ہے. جی پیش کرنے کی تو دور کی بات ہے. اب دیکھیے بجٹ سیشن میں منظور بھی کیا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کیا کرتی ہیں، اور خاص طور پر 2 پارٹیز جو این ڈی اے میں شامل ہوئی ہیں، ایک تو چندرا بابو نائیڈو کی اور دوسری آپ دیکھیں گے نتیش کمار کی. اگر یہ پارٹیز اگر وقف ترمیمی ایکٹ کی تائید کرتی ہیں تو سمجھیے کہ مسلمانوں کو اپنا موقف جو ہے وہ بدلنا پڑے گا ان پارٹیوں کے تعلق سے. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے دیکھا ہے چندرا بابو نائیڈو یقیناً اچھے لیڈر ہیں. ہاں. نتیش کمار تو دل بدلو کے نام سے مشہور ہیں. انہیں اپنے ریاستوں کے مفادات سے دلچسپی ہے. ہم نے دیکھا کہ آندھرا پردیش میں 6 مہینے پہلے چندرا بابو نائیڈو کی حکومت بنی تھی. ان 6 مہینوں کے دوران مودی کی تائید کرنے کی وجہ سے 3 لاکھ کروڑ روپے کی وہاں پر پروجیکٹس اور اسکیمات منظور کیے گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد چندرا بابو نائیڈو مسلمانوں کے لیے مودی سے یا پھر مرکزی حکومت سے پنگا لینے کی کوشش کریں. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں اگر چندرا بابو نائیڈو اپنے ریاست کے مفادات کی فکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی فکر کریں اور اپنے صفوں میں جو منافقین شامل ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت اقدامات کریں. کیونکہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سودے بازی بھی کی گئی ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ جو موقوفہ جائیدادیں ہیں قیمتی، آپ دیکھیں گے کہ اڈانی امبانی کو دیے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو بی جے پی سے قربت رکھنے والے صنعت کار ہیں ان کو اوقافی جائیدادیں الاٹ کی جائیں گی. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بی جے پی لیڈران ہیں وہ ان اوقاف جائیدادوں پر قبضہ کریں گے. یہ پورے حالات پیدا ہونے والے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اڈانی امبانی کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ امبانی کا آج جو گھر ممبئی میں ہے اس پر آپ 27 منزلہ عمارت تعمیر ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انٹالیا کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی موقوفہ جائیداد ہوا کرتی تھی لیکن اس پر بھی قبضہ کیا گیا. اس طرح کی کئی جاتیں ممبئی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں اور دہلی میں، وہ تمام کے تمام اب ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے. اور یہ جو لینڈ گرابرز ہے، خاص طور پر کوئی سیاسی قائد کی شکل میں لینڈ گرابر بنا ہوا ہے تو کوئی ایک مسلح کی شکل میں لینڈ گرابر بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر انہیں لوٹنے لگے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں، کیونکہ بی جے پی حکومت تو بدنام ہو چکی ہے، نریندر مودی بدنام ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی مساجد کو شہید کیا گیا ہے. دہلی میں کئی ایسی مساجد ہے جن کا نام و نشان مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے آپ، مجھے امید نہیں لگتی کہ بل میں مسلمانوں کے ساتھ انصافی ہوگی، بلکہ وہی ہوگا جو بی جے پی اور مودی حکومت چاہتی ہے. تو پھر بل بیچ کیوں جاتا ہے؟ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ کیا جمہوریت کے خلاف نہیں ہے یہ؟ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا تو اکثریت کی تائید سے منظور ہو جائے گا. اکثریت کی تائید جو رہے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں تمام لوگ جو حلیف جماعتیں ہیں بی جے پی کے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. ایون مسلم قائدین بھی ڈرے ہوئے ہیں. آپ میں یہی کر سکتے، آپ بتا رہا ہوں آپ کو، چند سیاسی جماعتیں جو مسلمانوں کے ووٹوں پر جن کا انحصار ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر جب بل پیش ہوگا پروٹیسٹ کریں گے. پروٹیسٹ کریں گے، پروٹیسٹ کر کے بطور احتجاج واک آؤٹ کر دیں گے اور یہاں پر بل پاس ہو جائے گا. اب بتا لوگوں کے آگے سامنے ہم بولنے کی کوشش کریں کہ ہم نے مخالفت کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی دکھانے کی کوشش. یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ. بالکل دشمن ہیں. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بجٹ سیشن کا سوال ہے، 31 جنوری سے بجٹ سیشن کا آغاز ہوگا اور صدر جمہوریہ درپدی مرمو جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گی. کل خطاب کریں گے 31 جنوری کو، اور یہ 13 فروری تک جاری رہے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دوران وقت ترمیمی ایکٹ پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو 16 بلز ہیں یعنی 15 بلز دوسرے ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں بینکنگ ریگولیشن ایکٹ ہے اور انڈین ریلوے جو ہے ریلویز اینڈ انڈین ریلوے بورڈ ایکٹ وہ بھی پیش کیا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 44 تجاویز اپوزیشن نے پیش کی تھی، ایک تجویز کو بھی حکومت نے قبول نہیں کیا، یعنی کمیٹی نے قبول نہیں کیا، جبکہ بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پیش
کردہ 14 تجاویز کو یا ترمیمات کو منظوری دے دی گئی ہے۔ دیکھیے یہ بل بی جے پی کی حکومت لائی ہے اور بی جے پی حکومت جو چاہتی ہے وہ پورا ہوگا، اور اب یہ تصور بھی نہ کریں کہ جو اپوزیشن جماعتوں نے اور جو مسلم تنظیموں نے، جو سیاسی جماعتوں نے وقف کو بچانے کے لیے، وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو تجاویز پیش کی گئی تھی اس پر غور کیا گیا ہوگا۔ جی جی، بلکہ یہ تو سوچی سمجھی ایک سازش ہے، مسلمانوں سے جو وقف اراضیات ہے وہ چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قانون سازی کے نام پہ تاکہ کوئی عدالت سے رجوع نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب یہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جب حیدرآباد پہنچی تھی جی جی جی، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بی جے پی کے لوگوں نے جو وقف اراضیات پر قبضہ کرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو لا کے کس طرح سے کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ ہماری زمین ہے، اس کو زبردستی وقف قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ فرقہ پرستی، اور یقین مانیے کہ ملک میں فرقہ وارانہ جو صورتحال ہے وہ اور مزید ابتر ہو جائے گی۔ بالکل ابتر ہو جائے گی۔ اب یہ کیا کریں گے، آپ اندازہ کیجئے کہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہوتے ہیں کمیٹیوں میں، اب یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز کو شامل کیا جائے گا، اور کسی برسر خدمت عہدیدار کو شامل کیا جائے گا، اور غیر مسلم ارکان کو شامل کیا جائے گا، یہاں تک کہ مرکزی وقف کونسل جو ہے اس میں 11 ارکان کو شامل کیا جانے والا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ دیکھیے ریاض صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے ہماری حکومت شاید سیکولرزم کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہی ہے، جی جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جتنے بھی بڑے مندر سے، ایون رام مندر ہے، جی ہاں، وہ ٹرسٹ ہو یا پھر تروپتی ٹرسٹ ہو، یا پھر ملک کے گجرات میں بڑے بڑے منادر ہے، اور اتر پردیش میں بڑے بڑے منادر ہے، ان تمام منادر کے ٹرسٹوں میں مسلمانوں کو شامل کیا، یعنی ہندو انڈومنٹ کی بات کریں، انڈومنٹ کی بات بالکل کریں، بالکل ہاں بالکل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ بھی کیجئے، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سکھوں کو بھی کیجیے، بالکل، عیسائیوں کو بھی جو کمیٹی ہے اس میں بھی شامل کریے، سیکولرزم کا ثبوت دیجیے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کے وقف جائیدادوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یا چھین لینے کے لیے وقف بورڈ میں یا پھر وقف کونسل میں غیر مسلمانوں کو جو شامل کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، انتہائی وہ سازش کے پر مشتمل۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر جو پالیٹیشینس ہیں انہیں سخت موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ڈر کے مارے، خوف کے مارے، بلیک میلنگ کے ڈر سے، یا پھر کسی انتقامی کارروائی کے ڈر سے اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور دبے دبے الفاظ میں کچھ مذمت کر لیتے ہیں، تنقید کر لیتے ہیں، پھر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ شرم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ کتنا بھی پکار لیں، بی جے پی کے پاس اکثریت ہے جی جی، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، وہی ہوگا جو بی جے پی چاہتی ہے۔ جی جی، بہرحال ناظرین، اس طرح کے جو واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تباہی و بربادی کا سامان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ آج ہندوستان کے جو دشمن ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان ہندوستان کے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو داخلی انٹرنل جو اینیمیز ہے یا داخلی دشمن ہیں، وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یعنی ہندوستانی باشندوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کون ملک کا بھلا کر رہا ہے، کون ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک بات ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جی ایچ ایم سی کونسل کا سوال ہے، یعنی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، میں بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، جی ایچ ایم سی کونسل نے یعنی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جو کونسل ہے اس نے سالانہ بجٹ یہ برائے سال 2025-26 کو منظوری دی ہے، تقریباً 8,440 کروڑ۔ یہ آج یعنی 30 جنوری کو منظور کیا گیا، اور میئر جو ہیں جی وجے لکشمی نے بجٹ پیش کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، اس کے ساتھ ساتھ اہم ایک اور خبر یہ ہے کہ 5 تاریخ کو کابینہ کا اجلاس منعقد ہونے والا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ 7 تاریخ کو یعنی 7 فروری کو اسمبلی اجلاس بھی خصوصی طور پر بلایا جائے گا۔ جی، رہی بات، دیکھیے آپ نے جی ایچ ایم سی کے بجٹ کی بات کی ہے، جی ایچ ایم سی کا بجٹ جو تھا آج ہنگامہ خیز تھا۔ بی آر ایس اور بی جے پی کے کارپوریٹرز نے بڑے پیمانے پر ہنگامہ رہی کی، یہاں تک کہ بی آر ایس کے کارپوریٹرز کو گرفتار کرنا پڑا۔ اسی ہنگامہ رہی کے دوران جی جو بجٹ تھا اس کو منظوری دی گئی، لیکن بجٹ کی منظوری کے بعد کے ٹی آر نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ کے منظور کرنے کے طریقہ کار پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جی جی، انہوں نے کہا کہ ہمارے عوامی منتخب نمائندے کارپوریٹرز جو شہر کی صورتحال ہے اس کے مسائل کو پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پیش کرنے نہیں دیا گیا بلکہ گرفتار کر لیا گیا، اس طرح کا انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ جی جی جی، تو اچھا یہ بتائیے کہ جہاں تک کابینہ کا اجلاس کی بات ہے تو اور خصوصی اجلاس اسمبلی کا طلب کیا جا رہا ہے، تو کس سلسلے میں؟ دیکھیے، ریاست میں کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں کہا تھا کہ وہ ذات پات کی مردم شماری کرائے گی،
راہل گاندھی نے یہاں کے عوام سے، تلنگانہ کے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا. جی جیسے ہی ریاست میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ذات پات کے سروے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور سروے بھی مکمل ہو گیا ہے. اور کانگریس پارٹی نے مقامی اداروں میں بی سی طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا. جی جی. اب بی سی تنظیموں کا دعویٰ مطالبہ ہے کہ جب تک بی سی کا جو تحفظات ہے وہ 42% تک توسیع نہیں دیتے تب تک انتخابات نہ ہی کرائے جائیں. جی جی. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بی سی کا جو سروے ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ جو سروے رپورٹ ہے وہ کمیٹی 2 فروری کو کابینہ کی سب کمیٹی کو پیش کرے گی. جی جی. کابینہ کی سب کمیٹی اس کا جائزہ لے گی اور وہ جائزہ لے کر اس کو حکومت کو پیش کرے گی. جی جی. جی جی. 5 فروری کو جو کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے وہ اجلاس میں اس جو رپورٹ پیش کی جا رہی ہے اس کو منظوری دی جائے گی کابینہ کے اجلاس میں. اس کے بعد 7 فروری کو حکومت نے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے. جی جی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز سے بی سی طبقات کو 42% تحفظات دینے کا مطالبہ کیا جائے. جی جی جی. چلو آپ نے تفصیلات بہت اچھی پیش کی ہے، لیکن جہاں تک ہماری حکومت کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک صحت عامہ کا سوال ہے اس سلسلے میں حکومتیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اگر حکومتیں صحت عامہ کو نظر انداز کرتی ہیں تو پھر عوام کا برا حال ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ نواب میر عثمان علی خان بہادر ہو یا پھر محبوب علی خان بہادر ہو یا نظام آصف جاہی حکمراں ہو، ان لوگوں نے عوام کی صحت کو یا ان کی تندرستی کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی. اور اس سلسلے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آصف جاہی دور میں ہندوستان کا جو بہترین یعنی دیسی ریاست، یعنی دولت مند دیسی ریاست، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے سب سے دولت مند ترین اگر کوئی ریاست تھی تو وہ حیدرآباد دکن تھی. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت سب سے اہم بات یہ رہی کہ یہاں پر ریسرچ جو ہوتی تھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں ملیریا کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے تھے. تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر حیدرآباد میں یہ معلوم کیا گیا، یہ دریافت کیا گیا کہ حیدرآباد میں یہ جو ملیریا کا مچھر ہے، پیراسائٹ جو ہوتا ہے، وہ مادہ مچھر سے پھیلتا ہے. تو یہ حیدرآباد میں ہوا تھا. رونالڈ راس جو ہے ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اینستھیشیا کا ہے، بے ہوش کرنے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے اب تو الگ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن اس وقت کلوروفارم کی بات ہوتی تھی تو کلوروفارم کی بھی ایجاد یہیں پر ہوئی دریافت. آئسولیشن کی جو بات کی جاتی ہے، جی ہاں جی، کوارنٹائن کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی تو حیدرآباد سے ہوئی. جی ہاں جی ہاں، جس کا نام اب کوارنٹائن ہسپتال بولا جاتا ہے، وہ اسی کے لیے رکھا گیا، شہر سے دور رکھا گیا تھا تاکہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جن سے مرض پھیلتا ہے، انہیں دور مقامات پر رکھ کے ان کا علاج کیا جائے. جی جی، بالکل آپ صحیح کہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حیدرآباد ہر چیز کے لیے شہرت رکھتا تھا. جی جی. آپ کو نہیں، میں جیسا بتاتا ہوں، جیسا کوارنٹائن کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک بات یاد آئی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل ہو یا پرانی نسل ہو، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ دارالشفا آپ اگر بات کرتے ہیں، دارالشفا اصل میں آپ دیکھیں گے علاوہ سرتوخ جو جسے آج کہا جاتا ہے، وہ کبھی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہوا کرتا تھا، دواخانہ ہوا کرتا تھا. 2 منزلہ دواخانہ آج تک نہیں رہا وہاں. پرانے زمانے یعنی قرون وسطیٰ میں 2 منزلہ اسپتال نہیں تھا، دارالشفا اسپتال تھا. اور وہاں آپ کو بتا دوں کہ کوارنٹائن، یہ قرنطینہ جسے کہا جاتا ہے، مریضوں کو الگ رکھا جاتا تھا. وہاں بھی شروعات قطب شاہی دور کی بات کر رہا ہوں میں. جی 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 جی. تو رہی ہم عثمانیہ جی جی. تو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے بارے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 31 جنوری کو یعنی کل اس کا نئی عمارت کا سنگ بنیاد چیف منسٹر ریونت ریڈی رکھنے والے ہیں، اور یہ جو ہے گوشا محل پولیس اسٹیڈیم میں رکھا جا رہا ہے. تو جہاں تک عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ تاریخی آثار میں شامل ہے اور اس کی حفاظت ہر حیدرآبادی کا فرض بنتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 20 لاکھ روپے اس زمانے میں اس کی تعمیر پر خرچ کیے گئے تھے. اور اندازہ لگائیے کیا ڈیزائن تھا، کیا اس کی شان و شوکت تھی، اور کس طرح کا ماحول وہاں تھا. جی، وہ اس کی جو عثمانیہ ہسپتال کی جو عمارت ہے، اس کے فنی جو تعمیر ہے وہ قابل ستائش. جی جی. ہم نے دیکھا آج بڑے بڑے عمارتیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں بن رہی ہیں، کئی فلورز کے بلڈنگیں بن رہی ہیں، لیکن وہاں پر اندھیرا دیکھا جا رہا ہے. روشنیوں کے انتظام کے بغیر وہاں پر روشنی نظر نہیں، یعنی روشنی کا انتظام ہوادار اور کچھ نہیں تھا. لیکن آپ عثمانیہ ہسپتال کی عمارت جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر اس طرح سے روشنیوں کا انتظام، قدرتی روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا. بڑے بڑے آئینے لگائے گئے تھے کہ آپ کو ایک طرف
लाइट, दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लाइट आती थी खुद ही से, और साथ ही साथ हवा भी, कुदरती हवा भी आती थी। जी जी। लेकिन आज आज की जो तामीरात है, उन तामीरात को देखने के बाद वो जो तामीरात थी वो काबिल सताइश है। ऐसी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है और सारे खदीमा की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल ये खबर बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए इबरतनाक खबर है, और ऐसी इबरतनाक खबर के दूसरों को भी सबक मिलेगा उससे। वो ये है कि कुरान मजीद को नज़र आतिश करने वाला, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो वाले को स्टॉकहोम, यानी आप देखेंगे कि स्वीडन में उसके घर में ही घुसकर गोली मार दी गई। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ खबर है आलमी सतह पर। यकीन मानिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तमाम अदियान की मुक़द्दस किताबों का आप अगर जायज़ा लें तो पता चलता है कि कुरान मजीद में एक ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं आया। यही कुरान मजीद का एजाज़ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, स्वीडन में तो फैशन हो गया है जी जी मुसलमानों की दिल आज़ारी करना। जी जी। या फिर उन्हें अंदाज़ा है कि हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है, जी हाँ जी, वो कुरान से कितनी मोहब्बत जी है। जी। आए दिन वो हमें सताने के लिए, परेशान करने के लिए, मुश्तिल करने के लिए इस तरह की नौज़ुबिल्लाह हरकतें करते हैं। जो जैसा करेगा उसका अंजाम ऐसे होगा। और आप देखेंगे टिकटॉक पर वो रील्स बना रहा था उस दौरान, यानी लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका कत्ल हुआ है, और उसके जिस्म में गोलियां मारकर छन्नी कर दिया गया है उसके जिस्म को। और आपको ये बता दूं कि सलमान सबा मैथ्यू मोमिका इसका नाम है, और इराक से ये स्वीडन आया था, और स्वीडन में उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। अवाम सारे आलम इस्लाम में ज़बरदस्त बरहमी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि वो दूसरे मुल्क जाता है, और दूसरे मुल्क में जाकर यानी उसे वहाँ पर भी पनाह नहीं मिलती, फिर स्वीडन वापस आता है। उसकी स्वीडन में जो वो थी, परमिशन थी उसको दी गई थी रहने की, वो मनसूख कर दी गई थी। जी जी जी। देखिए, जो बुरा करता है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह उसका इंतकाम तो ज़रूर लेगा। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, इसी की खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख़ैर अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम आज़ाद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।